अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम किताब शरह असूल सित्ता पढ़ रहे हैं और इस किताब में हमने पहली असल शुरू की है और वो है इखलास और तौहीद, और उसके समरात पिछले दर्स में ज़िक्र हुए थे, जिसमें अल्लाह ताला जो है ज़मीन के अंदर बंदे को आमाल कबूल होने की शर्त है इखलास के बगैर अमल कबूल नहीं होता। शैतान के गुमराही से बंदा बच जाता है, अज़ाब से बच कर जन्नत में जाने की कामयाबी मिलती है, दुआ कबूल होती है मुखलिस लोगों की, और अल्लाह ताला बंदे को मुसीबतों से बचाते हैं और हलाकत की जगहों से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इसी तरह पांचवा समरा इसका फ़वाइद और समरात में से था कि अल्लाह ज़मीन में उस बंदे को तमकीन और क़ुव्वत और नुसरत अता करते हैं। अज़ाब आखरत अज़ाब से नजात मिलती है, दुनिया और आखरत में दराजात बुलंद होते हैं। अल्लाह ताला गुमराही से उसको दुनिया में बचाते हैं, दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी देते हैं। और 10 नंबर पर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत भी उसे मैसर आती है और बंदों की मोहब्बत भी उसे मैसर आती है। नफाक से बरात मिलती है और अजर अज़ीम मिलता है, और बंदे के अंदर ये क़ुव्वत पैदा हो जाती है कि वो परेशानी और मुसीबतों का सामना कर सके। और 13वां समरा था कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ारिश उसे मैसर आएगी। और 14वीं चीज़ थी कि अल्लाह ताला उसके दिल में ईमान को मुज़य्यन कर देंगे। ये थे समरात तौहीद के इखलास के। अब कौन से वो वसाइल हैं, कौन से वो ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम जो है इखलास को अपना सकते हैं और अपने अंदर इखलास को पैदा कर सकते हैं कि हम मुखलिस बन जाएं। हकीकत ये है कि इसके लिए मुजाहिदे की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। यही सबसे मुश्किल काम है कि इंसान अपनी सना पसंद करता है, वो अपने किसी भी वर्क का, काम का, मेहनत का समरा, उसका फल उसे नज़र आए तो फिर ही वो हरकत में आता है। इमाम अहमद कहते हैं राहिमहुल्लाह इखलास की तहकीक और इसको पाने के लिए कहते हैं कि अम्र नियत शदीद, नियत की इस्लाह करना ये बहुत मुश्किल और सख्त काम है। और सुफियान सौरी राहिमहुल्लाह कहते हैं कि मा आलजतु शैयन अशद्द अलैया मिन नियती लिअन्नहा तनक़लिबु अलैया, मैंने किसी चीज़ की इस्लाह के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितनी नीयत पे, क्योंकि ये मुनक़लिब हो जाती है, बदल जाती है। और यूसुफ इब्ने असबात कहते हैं नीयत को खालिस करना इसके फसाद होने से इस पर अमल करने वालों और मेहनत करने वालों के लिए जो है अमल से भी ज़्यादा मुश्किल है। अमल करना आसान होगा, नीयत को सुधारना जो है मुश्किल होता है। और सहल इब्ने अब्दुल्लाह तुस्तरी कहते हैं वलैसा अला नफ्सी शैउन अशक्कु मिनल इखलास, नफ्स पर इखलास से ज़्यादा मुशक्क़त वाली कोई चीज़ नहीं। तो दुनिया में सबसे मुअज़्ज़ज़ चीज़ जो है वो इखलास है कि अल्लाह के लिए लिल्लाह काम किया जाए, कोई भी काम किया जाए। कितने लोग ऐसे हैं वो मेहनत करते हैं फ़ी इस्कात रियाई। यूसुफ इब्न अल हुसैन कहते हैं कि व कम इज्तहद फ़ी इस्कात रियाई अन क़ल्बी कम अजतहिदु, कितनी मैं मेहनत करता हूँ कि रिया को अपने दिल से गिरा दूँ, दिखलावे को। व कअन्नहु यंबितु फ़ीही अला लौनिन आखर, लेकिन वो किसी और रंग में उग आता है दोबारा वो रिया और दिखलावा। फ़यजिबु अला मन नसह नफ्सहु अन यकूना इह्तिमामुहु बितस्हीह नियतिही, कि बंदे को चाहिए कि अपने इह्तिमाम करे, मेहनत करे अपनी नीयत की तस्हीह के लिए, उसे सही करने के लिए। व तखलीसिहा मिन अश्शवाइबी, और इसे खालिस करे ये रिया और दिखलावे से, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। और बंदे के लिए वही है वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, जो सुखी जिसकी वो नीयत करता है, जैसे कि हदीस में है। तो सलफ़ सालिहीन जो है मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा अपनी नीयतों को दुरुस्त करने के लिए।
اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جانتے تھے تو اس لیے اس میں محنت کی جائے اور کوشش کی جائے کہ دل کو صاف کیا جائے اور اپنے عمل کو خالص کیا جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ جب عمل خالص نہیں ہوگا تو وہ باطل ہو جائے گا، اور انسان کا اخلاص کا معاملہ اس کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس میں کیا آپ نے فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسم کی طرف دیکھتے ہیں کہ کتنا موٹا تازہ ہے، نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے، بلکہ ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے۔ ظاہری طور پہ تو ایک بندہ بڑا ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہے، شلوار بھی ٹخنے سے اوپر ہے، تو بڑا نیک نظر آتا ہے، لیکن دل کا معاملہ کیا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ ہو سکتا ہے ظاہری شکل صورت بنائی ہو اور لوگوں کو اندر سے وہ کاٹتا ہو، لوٹتا بھی ہو، جھوٹ دغا بھی کرتا ہو، لوگوں کا مال بھی کھا جاتا ہو، پیسے نہ دیتا ہو کام کروا کے، یہ تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو یہ جو ظاہری شکل ہے اللہ اس کو نہیں دیکھتے، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل کیسا ہے اس بندے کا، مخلص ہے یا نہیں۔ علامات ہیں کچھ اخلاص کی کہ یہ علامتیں اگر پائی جاتی ہیں تو واقعی اخلاص موجود ہے۔ پہلی علامت جو ہے بندے کے اندر یہ پیدا ہونی چاہیے کہ لوگوں کی وہ تعریف نہ ڈھونڈے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یجتمع الاخلاص فی القلب ومحبت المدح والثناء والطمع فيما عند الناس الا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اخلاص کسی دل کے اندر اور لوگوں کی تعریف کی محبت یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور طمع کرنا کہ جو لوگوں کے پاس ہے وہ حاصل کر سکے، یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی اور آگ کو اکٹھا کیا جائے۔ ممکن ہے آگ اور پانی اکٹھے ہو جائیں؟ نہیں۔ اسی طرح اخلاص اور لوگوں کی تعریف کا جو طلبگار ہے خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں، یہ اکٹھے نہیں چیزیں ہو سکتی، جیسے آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا، اور سانڈا یہ جو صحرا میں ہوتا ہے جسے ضب کہتے ہیں، ضب، اور مچھلی تو پانی میں رہتی ہے، اور یہ پانی میں، یہ تو کہتے ہیں کہ 40 دن تک پانی بھی نہیں پیتا یہ سانڈا جو ہوتا ہے، یہ پانی میں نہیں رہتا، بلکہ پانی ڈالیں اس کو نکالنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں اس کے بل کے اندر، تبھی وہ باہر نکلتا ہے۔ تو پانی جیسے مچھلی اور سانڈا اکٹھا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اخلاص اور لوگوں کی تعریف کی محبت یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ بندہ دنیا میں زاہد ہو، پرواہ نہ کرے، دنیا کا طمع نہ ہو۔ وَيُقْبِلْ عَلَى الْآخِرَةِ بِعَمَلِهِ، اور آخرت، اللہ کے ہاں جنت کے اندر گھر بنانا، جنت کے حصول کے لیے محنت کرنا، اس پہ توجہ ہو، آخرت پہ، دنیا پہ توجہ نہ ہو۔ تیسری علامت یہ ہے نظرہ الی عیوبہ وسیئاتہ اکثر، اپنے گناہ، اپنے عیب زیادہ دیکھے وہ، اس سے کہ وہ اور دیکھے اپنی کمزوریاں دیکھیں، اور یہ نہ دیکھے کہ میں کمال میرے میں اچھی چیزیں کون سی ہیں اور میری عبادات کیا ہیں، بلکہ اپنی کمزوری اور کوتاہی کی طرف نظر رکھے، اپنے گناہوں اور اپنے عیوب کی طرف نظر رکھے۔ چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اپنے باطن سے محسوس کرے، ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے روئے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرے کہ وہ بڑا ڈرنے والا ہے، تنہائی کے اندر روئے۔ دل کے اندر ڈر ہوگا تو تنہائی میں بھی روئے گا، لوگوں کے سامنے نہیں روئے گا۔ فالقلب ہوا محل نظر الرحمن، اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پہ ہوتی ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے ان تکون عبادتہ فی الخفاء اکثر من عبادتہ بین الناس، خفیہ طور پہ عبادت وہ زیادہ کرے لوگوں کے سامنے سے، کہ لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، گھر میں پڑھتا ہی نہیں، سفر میں جائے تو پڑھتا ہی نہیں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جب ٹائم ہوتا ہے ڈیوٹی کا نماز جناب بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، جب چھٹی ہو جاتی ہے کمروں میں آتے ہیں تو پڑھتے ہی نہیں نماز، مزدوری کرنے گیا جی نماز کا ٹائم ہے، 15-20 منٹ لگا دیے، عصر کی نماز کے پہ بھی لگا دیے، ظہر پہ بھی لگا دیے، مغرب آیا تو مسجد میں ہی نہیں آیا، عشاء کے اندر مسجد میں نہیں آیا، فجر بھی نہیں پڑھی، تو وہ تو پھر ریسٹ کرنے کے لیے اس نے نماز پڑھی،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نہ پڑی، اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو پھر باقی ٹائم میں بھی آتا۔ تو جو بندہ مخلص ہوتا ہے وہ خفیہ طور پہ زیادہ عبادت کرتا ہے، روزہ رکھے گا، گھر میں نفل پڑھے گا، گھر میں تلاوت کرے گا جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا، لوگوں کے سامنے عبادت کم اور گھر میں زیادہ اور خفیہ طور پہ زیادہ۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ اپنے نفس کا جو ہے محاسبہ کرنا ہے عمل سے پہلے اور عمل کے دوران بھی، کہ اس میں ریا نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، ایسا کوئی عنصر نہ آ جائے کہ لوگ تعریف کریں یا مجھے پسند ہو، بلکہ نظر اس کی آخرت پہ ہو۔ ساتویں چیز ہے اس کے سامنے برابر ہو کہ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور عمل تو کیونکہ ٹھیک ہے اور سب کچھ ہے تو وہ عمل کرنا ہے، لوگوں کی رضا اور لوگوں کی مدح نہیں اس نے دیکھنی کہ لوگ جو ہے یہ تقریر سے خوش ہوں گے، لوگ یہ نظم سنانے سے خوش ہوں گے۔ وہ دیکھے کہ اصلاح کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ خطیب ہے، اگر عام بندہ ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس چیز سے لوگ راضی ہوتے ہیں میں وہ عمل کروں، بلکہ وہ دیکھے گا اللہ کس سے راضی ہوتا ہے۔ اور 8واں علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل کے ساتھ غرور میں نہ آ جائے کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تو بس میرے جیسا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں کون سا عمل قبول ہوگا، حج عمرہ کرتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں، نماز پتہ نہیں کون سی قبول ہوگی، یہ ڈرتا رہے کہ کون سا عمل اس کا قبول ہوگا۔ مؤلف کہتے ہیں ثم لما صار على اکثر الامت ما صار اظہر لهم الشیطان الاخلاص في صورت تنقص الصالحین والتقصیر في حقوقهم واظہر لهم الشرک باللہ في صورت محبت الصالحین واتباعهم۔ تو یہ مؤلف جو شرح اصول 6 ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پھر مؤلف کہتے ہیں کہ پھر ثم لما صار على اکثر الامت ما صار اظہر لهم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین، کچھ شیطان نے ایسا حربہ اپنایا کہ اس نے لوگوں کے لیے ظاہر کیا کہ اخلاص یہ ہے کہ نیک لوگوں کی بدخوئی کرو، اس کے خلاف باتیں کرو، نیک لوگوں کے خلاف جو ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، نیک لوگوں کی جو صلاح ہے یا ان کی تعریف ہے وہ نہ کرو، بلکہ ان کے عیب ڈھونڈو اور ان کے حق ادا نہ کرو، اور ان کے لیے اس نے ظاہر کیا وَأَظْهَرَ لَهُمْ شِرْكَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا وہ اس نے ظاہر کیا محبت میں صالحین کی۔ ایک گروہ یہ ہے جو ویسے ہی نفرت کرتا ہے نیک لوگوں سے، دوسرا گروہ یہ ہے وہ اتنا زیادہ محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے کہ انہیں اس نے مقام اللہ کا دے دیا، ان کو سجدے کرنے لگ گیا، ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، ان کے وہ ٹیشو والے پیپر جو ہیں وہ اٹھا رہا ہے، وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے تو وہ کپڑے سے اپنے کپڑے پہ جو ہے مل رہا ہے، تبرک حاصل کر رہا ہے کہ یہ میرے شیخ کا ہے۔ تو شیطان جو ہے اس نے شرک ظاہر کر دیا، محبت کے اندر غلو پیدا کر دیا۔ وَأَتْبَاعِهِمْ، یعنی اس امت کے اندر جب اعراض بہت زیادہ آیا، دین سے دوری ہوئی، سنت کو چھوڑ دیا امت نے اور اس پر عمل کرنے سے، اور علم سیکھنا چھوڑ دیا، بلکہ اہل علم سے علماء سے علم سیکھنا چھوڑ دیا، تو وہ بدعتی لوگوں سے اور ان لوگوں سے سیکھنے لگ گئے جو لوگوں کو گمراہ کرنے لگ گئے، اور انہوں نے دکانداریاں بنائی ہوئی تھیں کہ میرے آستانے پہ پیسے ملیں گے، میرے دربار پہ لوگ نذرانہ دیں گے۔ تو شیطان نے ان جاہلوں کے لیے یہ ظاہر کر دیا کہ اہل سنت یہ جو کہتے ہیں کہ قال اللہ قال رسول، صرف اللہ کی مانو، کسی کو سجدہ نہ کرو، یہ ان کی بیب، یہ تو وہابی لوگ ہیں، یہ لوگ تو صالحین کی عزت نہیں کرتے، یہ تو گستاخ لوگ ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کا درجہ دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں شیطان نے مشہور کر دی ان لوگوں میں، اور اہل علم سے اعراض کر دیا، دور پھیلا دیا ان سے، بلکہ ایسے ایسے لوگوں میں شبہات چھوڑ دیے جو شیطانی شبہات ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو شیطان جو ہے اس نے کہا کہ میں تو ایک اللہ کو سجدہ کروں گا، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اس نے نیک لوگوں کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، گمراہ ہو گیا۔ آج یہ وہابی بھی کہتے ہیں صرف ایک اللہ کو سجدہ کرو، نیک لوگوں کو سجدہ نہ کرو۔ کہاں کی بات کہاں ملا دی؟ آدم کو کس نے حکم دیا سجدہ کرنے کو؟ آدم علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کریں، عبادت کے لیے نہیں، تعظیمی وہ سجدہ تھا جو منسوخ ہو گیا اس امت کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب کسی کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ اللہ نے حکم دیا تھا، اس لیے وہ گمراہ ہوا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے اپنی عقل کو مقدم کیا، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کا کام بلندی ہے اور مٹی تو نیچے ہوتی ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ عقل کو اور قیاس کو جو ہے اس نے، اور اجتہاد کو اس نص پر جو امر ہے، امر ربانی ہے، رب کا حکم جو تھا اس پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنا قیاس اور اجتہاد مقدم کیا، عقل کو مقدم کیا نصوص پر، عقل کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو اسے نافذ کیا جائے۔ تو یہ تو شیطانی شبہ ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے، میں نہیں آدم کو کروں گا، تو آج کے وہابی بھی کہتے ہیں ہم تو اللہ کو سجدہ کریں گے، کسی نیک آدمی کسی درگاہ پہ ماتھا نہیں ٹیکیں گے۔ یہ شیطانی شبہ ہے، سراسر 100% شیطانی شبہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں شیطان کے ایجنٹ ہیں جو لوگوں کو، امت کو اٹھا کے جہنم میں اور شرک کی وادیوں میں پھینک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کیا سجدہ عبادت نہیں؟ عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا کہ کیسو کسرا اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ تو فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے جائز ہے۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو، ایک عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے جو اس کا مقام اور عزت ہے۔ اور ایک مقام پہ آپ نے کہا کہ اے عورتوں جان جاؤ کہ تمہارے شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، کہ ان کی رضا اور ان کی خدمت میں تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اگر حق ہوتا سجدے کا تو میں بیوی کو، ایک عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ جو سنت پہ عمل کرنے والے، خالص دین کی دعوت دینے والے، ان کے مطابق پروپیگنڈا ان کے متعلق، یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ ہیں ولیوں کے، یہ صالحین کو نہیں مانتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور نیک لوگوں کے بارے میں غلو۔ میرے پیر صاحب تو کل کی باتیں بتاتے ہیں، میرے صاحب کی تو، پیر صاحب کی تو بلی وہ جو ہے وہ غیب کا علم جانتی ہے۔ مہمان اگر آئے نا تو وہ بتاتی ہے، اگر 5 مہمان آئے تو میاؤں میاؤں 5 دفعہ کہتی ہے، اور جب 6 آئے تو 6 دفعہ کہتی ہے، 2 آئے تو 2 دفعہ میاؤں کرتی ہے۔ میرے تو پیر صاحب کی بلی بھی غیب کی خبریں دیتی ہے۔ ایک دفعہ وہ ایک مرید جو ہے اس نے وہاں گیا تو 6 مہمان آئے اور بلی نے 5 دفعہ میاؤں کہا۔ انہوں نے کہا پیر صاحب بلی نے تو 5 دفعہ کہا اور مہمان 6 آ گئے۔ اس نے کہا دراصل 5 مہمان ہیں، 6ٹھا تو وہاں بھی آ گیا ہے۔ تو اس طرح کے گمراہ لوگ اور یہ گمراہی کی باتیں جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں، اللہ مستعان۔ تو جو حقیقی علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان کے خلاف ایسے شبہات پھیلائے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں، اور عبادت کیا دکھاتے ہیں؟ صالحین کی، نیک بزرگوں کی۔ کہتے ہیں ہم کو ان کی عبادت تھوڑے کرتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہماری ان تک، ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں بات، ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ اور ویسے بھی چھت پہ جانا ہو نا تو سیڑھی چاہیے، سیڑھی کے بغیر تو چھت پہ جا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا اعظم ہے، اکبر ہے، اعز ہے، اجل ہے، بڑا مقام ہے، ہم گناہ گار اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے جو ہے ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ وسیلہ پکڑو، تو ہمیں تو وسیلہ چاہیے صالحین کا۔ بے آئینی ہی یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا جن کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ لات، عزا، منات، یہ کون تھے؟ جو بت تھے، یہ نیک لوگوں کے بت تھے، تصویریں تھیں جو فوت ہو چکے تھے، ان کو دیکھ کے یاد آتی عبادت۔ تو پھر کہتے ہیں ہم ان کی نہیں عبادت کرتے بلکہ ان کے ذریعے سے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ وہی عقیدہ ہے اس وقت کے مشرکین کا جو آج کے مشرکین کا ہے، کہ ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ بلکہ ایک ملفوظات کے اندر کتاب میں کسی نے لکھا ہے کہ وہ پیر صاحب تیر رہے تھے اور پیچھے مرید تیر رہا تھا،
اور وہ کہہ رہا تھا میرا نام لیتے جاؤ پیر صاحب کا. اس نے، اور پیر صاحب اللہ کا نام لے رہے تھے. اس نے کہا میں بھی اللہ کا نام لینا شروع کر دوں. اس نے بھی یا اللہ کہنا شروع کیا تو ڈوبنے لگ گیا. اس نے کہا پیر صاحب یہ کیا معاملہ ہے، تم اللہ کا نام لے کے تیرتے جا رہے ہو اور میں نے اللہ کا نام لیا تو ڈوبنے لگ گیا. اس نے کہا تم اللہ تک کہاں پہنچے ہو، تم میرے تک تو پہنچو، ابھی تم میرے تک تو پہنچو پھر اللہ تک پہنچو گے. یہ کفریہ باتیں ہیں، غیر اللہ کو پکارنا، چاہے وہ کہیں کسی بھی موقع پہ ہو. پیر کو کیا پکارا جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا، اللہ کو پکارا جائے گا مدد کے لیے. تو اس نے اسے مزین کر دیا شیطان نے کہ قبروں پہ جا کے ذبح کریں، قبروں والوں کو سجدہ کریں، ان کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں، نذرانے دیں. اور یہ شرک ہے بعینی ہی. اس کو عبادت اور اخلاص قرار دیا کہ یہ عزت و تکریم ہے صالحین کی، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی عزت و تکریم ہے اور یہی عبادت ہے اور یہی توحید اور یہی دین ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا شبہ تھا، اعاذنا اللہ من. تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ، ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیے شبہات، اور ان کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی. انہیں وہ شرک جو ہے عبادت نظر آتی ہے، اور جو اس سے روکتے ہیں وہ گستاخ نظر آتے ہیں. اور یہی اخلاص ہے، اور وہ جو ہے وہ شرک ہے، وہ گستاخ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف شرک ہے، اور شیطان ان کو شرک کی طرف لے آیا، اور ان لوگوں کی جو علماء حقیقی تھے ان کے خلاف پراپوگنڈا کر کے ان سے دور کر دیا، تاکہ خالص قرآن و سنت کا علم ان لوگوں کو نہ مل سکے. تو یہ وہ اول اصل تھی، پہلا اصول تھا الاخلاص. اور کیسے شیطان جو ہے اپنے شبہات کے ذریعے امت کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں سامنے سے آؤں گا، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اور اس امت کو گمراہ کر کے رکھوں گا. اور سب سے بڑی عبادت اخلاص ہے، توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو شیطان سب سے پہلا وار بندے کے عقیدے پہ کرتا ہے. بندہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، زکاتیں کرے ادا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اگر شرک ہے اس کی عبادت کے اندر، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا، تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. تو سب سے پہلے وار جو ہے شیطان عقیدے پہ کرتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ سے کیا، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، اور یمن میں بھیجتے وقت کیا نصیحت کی؟ یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جس میں نصارہ بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں. اول ما تدعوہم شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی جو دعوت دینا توحید کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. فإنہم اطاعوک لذلک، اس کو مان لیں، توحید کو سمجھ لیں. پھر ان کو بتاؤ کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. یعنی نماز پڑھنے سے پہلے عقیدہ اور توحید ہے. 13 سالہ زندگی مکہ کے مکی دور نبی علیہ السلام کو، اس میں کیا تھا؟ نماز تو فرض ہوئی ہے، زکوٰۃ کہاں فرض ہوئی ہے؟ مدینہ میں. جہاد کہاں ہوا؟ مدینہ میں. روزے کہاں فرض ہوئے؟ مدینہ میں. نماز مکہ میں 2 رکعت تھی پہلے، پھر بعد میں 4 رکعت ہوئی. اور یہ ساری چیزیں آخری دور میں نماز آئی، یعنی مکہ میں آخری دور کے اندر نماز فرض ہوئی جب معراج پہ آپ گئے. اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی. کیا تھا؟ توحید، عقیدہ. تو 13 سال وجاہد بہم جہادا کبیرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا سورہ فرقان میں، ان سے بڑا جہاد کریں. اور اس وقت بڑا جہاد کیا تھا؟ توحید کے ساتھ تھا، عقیدے کے ساتھ تھا. یہ جہاد کبیرہ ہے کہ شرک کے خلاف جو ہے جہاد کیا جائے. اور نبی علیہ السلام نے 13 سال بنیاد باندھی، یا صحابہ اکرام کا عقیدہ مضبوط ہوا، ایک اللہ پر توکل، بھروسہ، اعتماد، اسی سے خوف، اسی سے امید، اسی کے سامنے جھکنا اور اسی سے مدد مانگنا، غیر اللہ کی عبادت نہیں. یہ بنیاد تھی، اور اس بنیاد پہ ان کو قائم کیا. حتیٰ کہ ایک سفر میں جہاد کے میدان میں عقیدے کے، شرک کے جراثیم موجود تھے اس جیل کے اندر، اس جنریشن کے اندر. انہوں نے کہہ دیا، مشرکین مکہ اس وقت بیری کے درخت پر اپنے ہتھیار لٹکاتے برکت کے لیے کہ برکت ملے گی. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ توحید ہے. انہوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات. ابو واقد لیثی کی حدیث ہے، آپ مسند احمد میں فرمایا
نبی علیہ السلام کو انہوں نے اے نبی اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ایک درخت بنا دے کہ ہم بھی ہتھیار لٹکائیں اور برکت حاصل کریں. آپ نے تبرک کو، غیر مشروع تبرک کو، غیر اللہ کے تبرک کو، چاہے وہ درخت سے ہو کسی سے ہو، اسے شرک کے ساتھ جوڑا. کہا کہ تم نے تو وہی بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی کہ ہمیں خدا کوئی بنا دو کہ ہم اس کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کوئی نظر آئے ہمیں، ہم اس کی عبادت کریں. اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو. یعنی شرک کے ساتھ جوڑ دیا تبرک کو. تو غیر تبرک جو ہے وہ بھی جائز نہیں. ایک صحابی آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا، لکھا ہوا ہے بسوں پہ بھی، یہ اللہ وارث نبی وارث، اللہ وارث نبی وارث، یہ جملہ کہا جاتا ہے. تو اس نے یہی کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو اکیلا اللہ چاہے. یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے وہ عقیدے کی بنیاد جو صحابہ کرام کے دلوں میں ڈالی. اور اسی طرح فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم بھی جائز نہیں. تیری قسم ہے، میری قسم ہے، رزق کی قسم ہے، فلاں بابے کی قسم ہے، کسی کی قسم نہیں. قسم صرف من کان حالفا فلیحلف باللہ، صرف اللہ کی قسم اٹھائے، کیونکہ سب سے حقیقی تعظیم ایک اللہ کی ہے. اور قسم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کی صفاتی ناموں کے ساتھ، اللہ کی ذات کی کھائی جائے. باللہ تاللہ، مجھے رحمان کی قسم ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے. تو غیر اللہ کی قسم بھی جائز نہیں کہ مجھے تمہاری قسم ہے، مجھے اپنے بچے کی قسم ہے. شرک ہے. یہ حدیث کے اندر آیا من کان حالفا فلیحلف باللہ. تو اب بنیاد آپ نے عقیدے کی رکھی اور اس اخلاص کی رکھی، جس اخلاص کو اپنا کر وہ صحابہ نے پھر مدینہ کے اندر وہ ایک حکومت قائم ہوئی اور پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلام پھیلا. دوسری اصل جو ہے ثانی، کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں اجتماعیت رکھی ہے. نماز جماعت کے ساتھ ہے، جمعہ اکٹھے پڑھتے ہیں، عید کی نماز، الگ الگ فرقے نہیں، گروہ نہیں بنائیں، اکٹھے رہیں کتاب اللہ اور کتاب سنت پر. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ دوسری اصل ہے. اس پر بات انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگلے لیسن میں، اگلے درس میں، تیسرے ایپیسوڈ میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور دنیا آخرت ہماری آسان فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.